आज की तिलावत कलाम मुक़द्दस बामुताबिक फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका दूसरा बाब 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसे कि हवाला भी पढ़ा गया है मेरे अजीज़ों, उसमें फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत, और आज का जो मेरा अन्वान है वो है खुदावंद खुदा की फरमाबरदारी। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद खुदा की फरमाबरदारी के बारे में सीखें, मैं चंद एक हवाले आपके साथ एक दो हवाले और पढ़ना चाहता हूं, जिसमें हमारे जिस्मानी जो माँ बाप हैं, अगर हम उनकी वफ़ादारी उनके साथ फरमाबरदारी करते हैं तो हमारे लिए क्या, उसके लिए खुदावंद खुदा ने हमें किस नेमतों से नवाजना है। हम उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम हवाला देखें। इमसाल पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है 8वीं आयत में, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। और इसी तरह से मेरे साथ निकालिए इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयत। पहली आयत में लिखा है कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। इसी तरह से कुलसियों 3 बाब उसकी 20 आयत, उसमें लिखा है कि ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। और जो 21वीं आयत है उसमें माँ बाप के लिए भी ये हुक्म है कि ऐ औलाद वालो, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। यहाँ पे हमने 3 हवाले अभी देखे हैं। इसमें इमसाल की किताब में हमने देखा, हमने इफ्सियों में देखा 6 बाब में, कुलसियों में देखा 3 बाब में, कि माँ बाप की अगर हम इज़्ज़त करते हैं तो हमें खुदा की तरफ से उसका अजर मिलता है। वो अजर क्या है? इमसाल में देखें तो उसमें लिखा है कि तेरे अगर तू उनके हुक्म को मानता है तो वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। यानी कि अगर हमारे माँ बाप बच्चों को तालीम देते हैं या उनको कोई हुक्म देते हैं, अगर हम उनको मानते हैं तो हमारे सर के लिए क्या है? वो ताज की मानद होगा, सेहरा, और तेरे गले के लिए तौक होंगी। यानी कि हमारे लिए वो, हमारी ज़िंदगी के लिए वो, अगर हमारे माँ बाप आज हमें कोई हुक्म देते हैं और उसकी हम फरमाबरदारी करते हैं तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा की तरफ से हम औलाद को खुदावंद खुदा क्या करते हैं? नेमत देते हैं। क्या देते हैं? कि सर का सेहरा, ताज। और इसी तरह इफ्सियों में देखें तो उसमें लिखा है कि तेरा, ताकि तेरा भला हो, हमारा भला हो। अगर हमारे माँ बाप हमारी भलाई के लिए अगर हमें कोई हुक्म देते हैं, कोई हमें तरबियत करते हैं, तो हमें उस पर अमल करना है। और खुदावंद खुदा की तरफ से है कि ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। हमारी उम्र भी दराज हो जाएगी जब हम अपने जिस्मानी माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, उनकी हर बात को दिलो जान से कबूल करेंगे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आज का वो दौर है कि हम अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनते, हम नाफरमान हो चुके हैं। तो खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि तेरा भला हो
اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. کب؟ کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. تو ہم عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، کسی بات سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، تو میرے عزیزو اس کو ماننا چاہیے. کیونکہ جسمانی ماں باپ جو ہیں ان کے لیے دیکھیں خدا ان کا کلام خدا خود فرما رہے ہیں کہ پہلا حکم یہی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو. اور اسی طرح سے کلسیوں میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ آئے فرزندو، یعنی کہ آئے بچوں، اب ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. یعنی کہ خداوند کو بہت پسند ہے یہ کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ کسی کا برا نہیں چاہتے. ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اور یہ جسمانی ماں باپ کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم روحانی باپ کی بھی بات کریں گے کہ اگر ہم اس کی وفاداری کرتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے. ابھی ہم جسمانی ماں باپ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اب ضرورت ہے، ابھی وقت ہے، کیونکہ موبائل ہو گیا، یہ آج کل نیٹ ہو گیا، اس نے بہت خراب کر دیا ہوا ہے. ماں باپ کی ہم عزت کرنا بھول گئے ہوئے ہیں. اب صرف اور صرف ہمیں موبائل نظر آتا ہے، ہمیں انٹرنیٹ نظر آتا ہے. ماں باپ گھر میں ہیں نہیں ہیں، لیکن ہمیں بس ایک وائی فائی چاہیے، نیٹ چاہیے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم اپنے ماں باپ کو رد کریں گے تو خدا آپ کو بھی رد کرے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو وہ تیری عمر دراز کرے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو، آپ دنیا میں رہتے ہوئے انجوائے کریں، تو میرے عزیزو آپ کو اپنے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے. یہ میرے ان بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو بات کو نہیں مانتے. ان کے لیے آج کا میسیج ہے یہ، اور یہ ضروری بھی بہت ہے کیونکہ اب بچے نہیں مانتے کسی بات کو بھی. لیکن ہمیں خدا کے کلام پہ اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کی فرمانبرداری کرنی ہے، تو ہمیں جسمانی ماں باپ کی پہلے کرنی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اے فرمانبردار رہو کیونکہ خداوند میں پسندیدہ ہے. خدا کو بہت پسند ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، آپ ماں باپ کی عزت کر کے دیکھیں، آپ جہاں بھی جس بھی شعبے میں ہیں، اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ ترقی کرتے جائیں گے. اگر آپ سٹڈی میں آپ اول آنا شروع ہو جائیں گے. آپ فرمانبرداری کریں، ان کا حکم کو مانیں، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. آپ کی بیگ پہ ہمیشہ دعائیں ان کی رہتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا آپ کی جاب میں بھی آپ کو پراسپیرٹی ملے گی. آپ پیچھے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ترقی پہ ترقی کرتے جائیں گے. میرا اپنا یہ تجربہ ہے، کیونکہ ماں باپ نے ہمیں ابھی بھی ماں دعا کرتی ہیں، بیوی دعا کرتی ہے. تو میرے عزیزو، ایماندار بیوی، ایماندار ماں ملنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے میری، کہ میں ان کی دعاؤں سے خدا کا شکر ہے کہ میں کلام میں بھی بڑھ رہا ہوں اور جسمانی طور پہ بھی خدا مجھے بڑھا رہا ہے. اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اب ماں باپ کے لیے ہے، جو ماں باپ بلا وجہ بغیر کسی بات کے ڈانٹتے رہتے ہیں بچوں کو، ان کے لیے بھی کلام ہے. کیونکہ یہ آیت ہم کوٹ نہیں کرتے، لیکن خدا کا کلام یہ آیت کوٹ کرتا ہے. 21 آیت، کلسیوں 3 باب، 20ویں آیت میں وہ ماں باپ کے لیے حکم کر رہے ہیں، اور 21 آیت میں کہتا ہے کہ اے اولاد والو، یعنی کہ اے والدین کے لیے ہے کہ اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو، ان کو ہر ٹائم نفرت کا اظہار نہ کرو. ہر ٹائم ان کے ساتھ آپ کسی بھی بات پہ آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. بچے بے دل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں پیار سے خدا ان کے کلام سے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہم خدا ان کے کلام سے ان کی تربیت کریں گے تو کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی ان راہ پہ تربیت کر جن پر ان کو چلنا ہے. چھڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے تو چھڑی سے استعمال کر، کیونکہ لکھا ہے کہ چھڑی سے وہ مر نہیں جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت خدا ان کے کلام میں ہوتے ہوئے کرنی ہے. تو ہم جب خدا ان کے کلام میں ان کی تربیت کریں گے تو وہ آپ کی بھی وفاداری کریں گے، اور وہ اب ہمارے آسمانی باپ کی بھی فرمانبرداری میں بڑھتے چلے جائیں گے. یہ تو بات ہم نے کی ہے جسمانی ماں باپ کی. جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، اس کے کیا خدا ہمیں اس کی جزا دیتا ہے، کس طرح سے خدا ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے. یہ اولاد والوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا، فلپیوں 2 باب، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 5ویں سے 11ویں آیت. تو میرے عزیزو، وہاں پہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی وفاداری کا ثبوت ملتا ہے. وہاں پہ ثبوت ملتا ہے.
اور اس طرح سے اس سے پہلے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی وفاداری کی طرف ہم جائیں، ہم پہلے نظر ڈالتے ہیں باپ ابراہیم کی وفاداری پہ، کہ اس کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ خدا کے ساتھ اتنا وفادار تھا، اتنی اس نے فرمانبرداری کی کہ خدا نے اس کو قوموں کا باپ اور ایمانداروں کا باپ اس کو کیا کیا؟ نام دیا۔ تو جب باپ ابراہیم اپنی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا، جس طرح خدا نے اس کو حکم دیا اس نے ویسے کیا، تو ان کو خدا نے ایسا نام بخشا ہے کہ وہ ایمانداروں کے باپ کہلاتے ہیں۔ باپ ابراہیم کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، یہ فرمانبرداری کا اس کو صلہ ملا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں فرمانبرداری کی اگر ہم نعمتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو استثنا 28 باب ہم پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے کہ ان حکموں کو مان اور ان کو جان فشانی سے مان، تو اس میں برکتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تو گھر میں آتے ہوئے بھی مبارک ٹھہرے گا، تو گھر سے جاتے ہوئے بھی مبارک ٹھہرے گا، تیرے ٹوکرے میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا اس میں برکت ملے گی، وہ جو چیز کو تو ہاتھ لگائے گا وہ تیری ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، استثنا 28 باب میں جب ہمیں اتنی نعمتیں اور برکتوں کا ملتا ہے تو میرے عزیزو یہ فرمانبرداری کا صلہ ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ چلتے ہیں، میرے عزیزو، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی نافرمانی ہوئی وہاں پہ خدا نے بادشاہ جو تھے ان سے بادشاہت لے لی، اور اس طرح سب سے پہلے ہم آدم پہ نگاہ کر لیتے ہیں کہ جب تک وہ وفادار رہا خدا اس کے ٹھنڈے پیروں میں آ کے اس سے بات چیت کرتا رہا، خدا اس سے بات کرتا تھا۔ وہ میں کہتا ہوں خوش قسمت انسان آدم تھا کہ خدا اس سے ٹھنڈے پیروں میں بات چیت کرتا تھا، لیکن جہاں پہ اس نے نافرمانی کی، خداوند کے اس حکم کو توڑا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو، بیج کے درخت کے پھل کو مت کھانا کیونکہ تو مرے گا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو اس کا کیا نتیجہ ملا؟ اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، جلال سے محروم ہو گیا۔ وہ پہلے وہ جلالی بدن میں اس کو اپنا آپ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب سے اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اس نے اپنے آپ کو دیکھا میں تو ننگا ہوں، اور گناہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم آدم کی جب نافرمانی پہ دیکھتے ہیں تو اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، وہ ان آسائشوں سے نکال دیا گیا جو اس کو آسائشیں ملی تھیں، ٹھنڈے وقتوں میں خدا سے باتیں کرنا، ہر اس پھل کو کھانا سوائے ایک درخت کے پھل کے جس کو اس کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس نے حکم کو توڑ دیا۔ آج کل ہم خدا کے خادم سے ہم 10 حکموں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو ان 10 حکموں پہ غور کریں، جس طرح سے وہ حکم ہمارے لیے ایک حکم کے اوپر وہ پورا کلام 30 منٹ سنا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اپنا نظر کریں، کیونکہ اگر وہ 10 حکموں کو آگے ہم سیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے ہم ایک حکم کو بھی نہیں مانتے تو میرے عزیزو ہم بھی نافرمانوں میں ہیں، ہم بھی نافرمانی میں ہیں۔ ہمیں اپنی فرمانبرداری کس طرح ظاہر کرنی ہے کہ ہم نے ہمیشہ خدا ان کے ساتھ اس کے جب ہم حکموں کو مانتے ہیں تو یہ ہے اس کی فرمانبرداری۔ خدا وفادار خدا ہے، وہ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور میرے عزیزو خدا کا قہر ان کے اوپر بھڑکنے کو تھا، لیکن موسیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے شفاعت کی، روزے میں گر گیا اور اس کے لیے خدا سے التجا کی کہ پلیز تم میری خاطر ان کو چھوڑ دے۔ تو میرے عزیزو خدا رحیم خدا ہے، اس نے رحم کیا اور اس نے اپنے وعدوں کو یاد کیا، کیونکہ خدا وفادار ہے، انسان بے وفا ہے۔ خدا وفادار اس لیے ہے کہ خدا نے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تیری نسل کو اس ملک کو دکھاؤں گا، یعنی کہ ملک کنعان میں پہنچاؤں گا۔ تو خدا نے اپنے اس وعدے کو یاد کیا اور خدا نے وہ وعدہ پورا کیا، اور وہ وفادار خدا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کے حکموں کو ترک کر کے ہم اپنے ہی کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے حوالے ہوتے ہیں جس میں سے ہم خدا کے حکم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس حوالے کو جس میں صرف وہ بات ہمارے لیے ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، لیکن دوسری آیات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ حکموں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو تیرے لیے یہ ہوگا، اگر تو یہ نہیں کرے گا تو تجھے یہ فلانی سزا ملے گی۔ تو میرے عزیزو اگر ہم خدا کے کلام کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، نئے عہد نامے میں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے ساؤل بادشاہ کی نافرمانی کا آپ دیکھ لیں کہ خدا نے سیموئیل کو کہا کہ اس کو یاد دلا کہ تو کس قوم سے تھا،
बनियामीन के ख़ानदान से था साउल, सबसे छोटा, इसराइल में सबसे छोटा ख़ानदान है वो। तो और उस खुदा कहता है कि उसको क्या है कि तू अपने ऊपर नज़र कर कि तू किस ख़ानदान से है, लेकिन तुझे खुदा ने क्या किया था, बादशाह बनाया था, लेकिन तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना। खुदा ने क्या उसको हुक्म दिया था? खुदा ने ये हुक्म दिया था कि तू अमालिकियों को ख़त्म कर दे, उनके माल को, उनके बच्चों को, नन्हे बच्चों को, उनके मालो दौलत को, सबको फना कर दे, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने जब बनी इसराइल निकली थी गुलामी से, तो वो इनको रास्ते में रोक कर इनके साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था, अमालिकियों ने इसराइल के साथ। तो खुदा ने कहा उस दिनों को याद कर और इनके किसी चीज़ को तू छोड़ना नहीं, बर्बाद कर देना। लेकिन आपने कलाम पढ़ा हो पहला सैमुअल 15 बाब, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि साउल बादशाह का जब हुक्म मिला तो उसने क्या किया, उनके जो अच्छे अच्छे जानवर थे उनको ले आए, और बादशाह को भी, हजाज बादशाह जो था उसको भी ज़िंदा ले आए, और खुदा का गज़ब जो है भड़का। उसने सैमुअल नबी पे कलाम किया कि मैं मतलब बहुत गज़बनाक हुआ हूँ क्योंकि इसने मेरा हुक्म नहीं माना। तो सैमुअल बादशाह जाते हैं, और सैमुअल जाता है बादशाह के पास, साउल के पास, और साउल से और ये बात सारी वो डिस्कस करता है कि ये तूने किया है, तूने गुनाह किया है। उसने कहा नहीं, मैंने तो तेरे खुदा के लिए, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा हमारे खुदावंद के लिए, कहता है मैंने तेरे खुदा के लिए ये जानवर रख लिए हैं क्योंकि हम उसके लिए कुर्बानी करेंगे। तो वहाँ पे क्या सैमुअल नबी कैसे उनको जवाब देते हैं साउल को कि खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और मेंढों की चर्बी से भी बेहतर है। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पे हमें मिलता है कि जब हम नाफरमानी करते हैं तो खुदा हमें अगर इज्जत देता है, हमें कोई ऐसा रुतबा देता है, तो वो भी हमसे जाता रहता है। तो वो उसी दिन से खुदा ने कहा था कि यह बादशाह इसराइल का नहीं रहेगा। इसी तरह से बनी इसराइल को देख लें, वो अपने लिए बादशाह मांगते थे। जब ये मिस्र से निकाले गए तो खुदा को बहुत गुस्सा आया। खुदा ने कहा कि मैं जो इनका जिंदा खुदा हूँ, मुझे छोड़कर ये दूसरा बादशाह ढूंढ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए वो अदालत करे, हमारे लिए भी ऐसा बादशाह हो जो हमारे लिए जंगें करे, हमारे फैसले करे। तो खुदा बहुत गज़बनाक हुआ, खुदा को बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी खुदा देखें रहीम खुदा है, फिर भी खुदा ने सैमुअल को कलाम किया उसके साथ और उसको बोला कि आप इनके लिए बादशाह ढूंढो। तो वो कीस का बेटा था, जो बनियामीन का कबीला है उसके एक नाम था कीस का ये बेटा था साउल, और ये अपने गधे ढूंढने के लिए वहाँ पे गया था। तो खुदा ने इस पर नज़र की, क्योंकि वो लिखा है कि बनी इसराइल में उस जैसा कोई ताकतवर और कदावर कोई इंसान नहीं था, और खुद ना खूबसूरत था वो साउल बादशाह जो था। लेकिन जहाँ पे उसने नाफरमानी की मेरे चीज़ों, वहाँ पे फिर उसकी बादशाही भी जाती रही। अब हम आते हैं फरमाबरदारी की तरफ। ये तो हमने देखा कि नाफरमानी अगर हम करते हैं तो हमारी बादशाहत, हमारी वो रुतबे, हमारी वो इज़्ज़त, वो सब चली जाती है। क्योंकि खुदा की फरमाबरदारी मेरे चीज़ों इसी में है कि हम खुदा को जो सबसे बुरी बात लगती है वो यही है कि खुदा से हट कर किसी गैर मबूदों की हम जब प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पत्थरों की, ज़रूरी नहीं कि हम बुतों की प्रस्तिश करें। अगर हम अपने खुदा को पीछे कर कर अपने ख़ानदान से ज़्यादा टाइम देते हैं ख़ानदान को, वो भी एक बुत प्रस्ती है। खुदा कहता है कि सबसे पहला दर्जा क्या है, मुझे दे। तो जब हम खुदा को पहला दर्जा देंगे तो वो है हमारी कमाल फरमाबरदारी। हम फरमाबरदारी इसी को कहते हैं अगर हम खुदा के कलाम की बात को मानते हैं, खुदा की हर उस बात को मानते हैं जो खुदा हमें सिखाता है। तो मेरे चीज़ों, अब हम चलते हैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी पे थोड़ा सा गौर करते हैं। पौलुस रसूल की फरमाबरदारी को आप देखें। मैं कहता हूँ आज कोई भी ऐसा खादम नहीं है जैसा पौलुस रसूल था, क्योंकि पहले उसके बारे में लिखा है कि पहले वो बहुत सताता था, खुदा के बंदों को सताता था, इबादत खानों में से निकाल के खींच के ले जाता था। लेकिन जब खुदा ने उसको चुना, खुदा ने उसकी आंखें खोली, तो खुदा ने जब उसकी आंखें खोली तो उस जैसा वफादार इंसान आज तक उसका जिक्र ही नहीं है। पौलुस रसूल के आप नए अहद में देख लें, सारे ख़त पौलुस रसूल के हैं। फिलिपियों के नाम, तस्नीकियों के नाम, क्रंथियों के नाम, तीमुथियुस के नाम, ये सब ख़त उसने लिखे। क्यों? क्योंकि जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, जब उसने पहन लिया, तो उसके अंदर से वो चीज़ें निकलती थी कि मैं
دوسروں کو بھی بتاؤں کہ یسوع مسیح میرا زندہ خدا ہے. اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو زندگی پاؤ گے, اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمیشہ کی موت پاؤ گے. تو میرے عزیزو, ہمیں بھی ایسا خادم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایماندار خادم ہونے کی ضرورت ہے. ایمانداری اس میں کہ اگر خداوند نے ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم خداوند کے بندوں کو, خداوند کے لوگوں کو خداوند کی یسوع مسیح کی بشارت دیں, یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ ہمارا فرض کلی ہے. یعنی کہ پہلا فرض یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی بشارت کریں, اس کے جی اٹھنے کی بشارت کریں. اس کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو, یہ فانی بدن کی ہلاکت کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, ہمیشہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ہماری روح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے, ہمیشہ کی زندگی میں جائے. تو میرے عزیزو, ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا. پولس رسول کی فرمانبرداری کے حوالے سے ایک یہ حوالہ ہے, پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب, اس کی 12ویں آیت. یہاں پہ پولس رسول لکھتے ہیں, میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. یہ کب وہ لکھ رہا ہے کہ جب اس نے اپنی زندگی پر, حالات زندگی پر غور کیا کہ وہ خدا سے کتنا دور ہے اور خداوند کے لوگوں کو بلکہ وہ ستاتا ہے, اور جو خدا کی پرستش کرتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, اس سے وہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے, ان کو تنگ کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر خدمت کے لیے مقرر کیا. اگرچہ میں اپنے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا. یہاں پہ وہ اپنے آپ کو ذکر کر رہا ہے کہ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے. یہاں پہ اقرار کر رہا ہے وہ, یہاں پہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیا. میں نادان تھا, مجھے نہیں تھا پتہ یسوع مسیح کے بارے میں. لیکن میرے عزیزو, ہم تو ہر سنڈے یہ کلام سنتے ہیں, یسوع مسیح کے بارے میں کلام سنتے ہیں. تو آج ہم بھی اقرار کریں اپنی زندگی میں, ہم بھی سوچیں کہ ہم بے ایمانی سے اور بے ایمانی کی حالت میں نادانی کے کام تو نہیں کر رہے. نادانی کے کام کیا ہو سکتے ہیں میرے عزیزو؟ ہم یسوع مسیح کا کلام سنتے ہوئے بھی, خدا کا کلام زندہ سنتے ہوئے بھی ہم اگر خدا سے دور ہیں, نافرمان ہیں, تو آج آپ بھی اقرار کریں اس بات کا کہ ہم نادانی میں یہ کام کر رہے تھے. خدا تو مجھے معاف کر, میں تیرے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. پولس رسول کی زندگی پہ آج غور کریں, اور وہ کہتا ہے کہ اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا. خدا کا فضل, اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا. اس کا فضل بہت زیادہ ہوا. کس کے اوپر؟ پولس رسول کہتا ہے میرے اوپر. آج ہم اگر توبہ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو آج اس کا فضل ہم پر بھی ہونے کو ہے. وہ تیار ہے اپنا فضل دینے کے لیے. اور اس میں لکھا ہے, یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کی نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. ابھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ وہ آیا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم گناہگار توبہ کریں, ہماری توبہ تک نوبت آئے. نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سے سب سے بڑا میں ہوں. وہ کہتا ہے سب سے بڑا تو میں ہوں جس کو وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا. آج ہم بھی اقرار کر سکتے ہیں. اجتماعی طور پہ بے شک نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے خلوت خانہ میں جا کر دعا کریں, اپنے اکیلے اپنے خدا کے ساتھ دعا کریں, رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کریں. وہ سنتا ہے. اگر ہم میں جو کمیاں ہیں, اگر ہم نے آج تک نافرمانیاں کی ہیں خدا کے ساتھ, تو میرے عزیزو آج توبہ کا موقع ہے. آپ توبہ کریں جس طرح سے پولس رسول نے توبہ کی, اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں. پھر اس نے بہت ساری مصیبتیں بھی دیکھیں. اس کا حوالہ بھی میں کوٹ کروں گا, صرف پڑھوں گا نہیں لیکن کوٹ کروں گا, اس کو بھی آپ پڑھیے گا جا کے گھر میں. اس نے کس طرح سے مصیبتیں جھیلی ہیں. اگر ہم آج خدمت کے لیے جاتے ہیں, نکلتے ہیں, تو میرے عزیزو اے سی والی گاڑی نہ ہو تو ہم خدمت کے لیے نہیں جاتے, ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پولس رسول نے جو خدمت کر دی ہے اس جیسی خدمت کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بار بار کلیسیوں کو لکھتا ہے
کہ یاد کرو ان دنوں کو جب ہم راتوں کو محنت کر کے آپ کے پاس آتے تھے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور وہ پیسہ جو وہ اپنے کاروبار سے کماتے تھے وہ خدا ان کی خدمت کے لیے، بشارت کے لیے یوز کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ان دنوں کو یاد کرو، نہ ہم روٹی کھاتے تھے آپ کی طرف سے اور نہ ہم آپ کو تنگ کرتے تھے۔ تو ایسی خدمت آج کوئی نظر آتی ہے؟ ایسا خدمت گزار ہمیں ہونا ہے، اور ہم اگر فرمانبرداری چاہتے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہمارا وفادار رہیں تو پولس رسول کی زندگی پر غور کریں۔ یہ بھی ایک انسان تھا، یہ بھی ایک انسان تھا۔ وہ کامل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کامل ایک ہے، وہ یسوع مسیح ہے، لیکن اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ اپنے آپ میں اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی وفاداری میں رہیں، اس کی فرمانبرداری کریں، تو میرے عزیزو ہمیں پولس رسول کی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اور اس طرح سے بہت نبیوں کا ذکر ہے اس کلام مقدس میں۔ ہمیں جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کون کون سے نبیوں نے کیا کیا خدمات دی ہیں، اور آپ پولس رسول کی جو اس کی خدمت ہے اس پہ بھی غور کریں۔ اور میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، پہلا کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 16ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ میں پڑھوں گا نہیں، اس میں میں بس چھوٹے چھوٹے ہنٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جب پولس رسول نے خدا کی وفاداری میں آ گیا اور خدا کی فرمانبرداری میں آ گیا تو کس طرح سے پھر اس نے دکھ اٹھائے ہیں۔ وہاں پہ دوسرا کرنتھیوں 11 باب 16 آیت سے 33 آیت میں اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پولس رسول پر جو دکھ آئے وہ ملتے ہیں۔ یعنی کہ 23 آیت میں وہ لکھتا ہے کہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ آپ وہی مسیح کے خادم ہیں، میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ کہتا ہے میں زیادہ تر خدا کا خادم ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ۔ کہتا ہے بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ اور 25ویں آیت میں کہتا ہے کہ 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ 26 میں کہتا ہے کہ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں اور بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں۔ اور 27ویں میں کہتا ہے محنت اور پیاس کی مصیبت میں، بہرہا فاقہ کشی میں اور سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ یہ اس نے مصیبتیں کچھ اپنی اس نے ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس نے مصیبتیں صحیح ہوں، صرف خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس نے یہ ساری سزائیں اور یہ جو اس کو مصیبتیں اس کے اوپر آئیں یہ اس کے اوپر ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں میرے عزیزو، آخری جو ہم نے ابھی حوالہ پڑھا تھا فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک، کہ اب خداوند یسوع مسیح کی جو وفاداری ہے وہ ایک کمال وفاداری ہے۔ ابھی ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ماں باپ کی اگر فرمانبرداری کرتے ہیں تو جو ہمارے بچے ہیں ان کو کیا مطلب خدا برکت دیتا ہے۔ برکت یہ دیتا ہے کہ وہ ان کو عمر کی درازی دیتا ہے۔ اگر ہم عمر کی درازی چاہتے ہیں، ہم نے سیکھا آج کہ اگر ہم عمر کی درازی چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے پولس رسول کی خدمت کو، اس کی وفاداری کو دیکھا کہ جب وہ نافرمان تھا، جب وہ فرمانبردار نہیں تھا تو اس نے لوگوں کو ستایا، لیکن جب وہ یسوع مسیح کو جان گیا، تیموتھیوس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب اس نے جان لیا اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بے ایمانی اور نادانی میں یہ کیا تھا، اس نے اقرار کیا، لیکن جب وہ خدا کے ساتھ چل پڑا تو اس نے یہ ہم نے ابھی پڑھی ہیں کہ کتنی مصیبتوں میں وہ رہا ہے۔ اس کو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی کمر میں درد تھی اور وہ کہتا تھا خداوند تیرا شکر ہے یہ کانٹا چبھا ہی رہے تو اچھا ہے۔ کیونکہ تاکہ مجھے تیری یاد آتی رہے، تو مجھے یاد آئے۔ آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے، کچھ آ جائے، فوراً سے ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا ہم تو تیرے ساتھ اتنے وفادار ہیں، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بیماری مجھ سے کیوں دور نہیں ہوتی۔ ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کانٹا میرے چبھا رہے تو بہتر ہے تاکہ میں خدا تیرے ساتھ ہمیشہ چلتا رہوں۔ خدا میں تیرے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں اور مجھے یہ تیری یاد آتی رہے۔ جب اس کو پولس رسول کو جب قید میں ڈالا گیا، وہ اس میں بھی کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو۔ آج ہم قید میں ڈالے جائیں تو ہم کہیں گے یار
ہم کیوں اتنا خدا کرتے تھے, آج ہم قید میں ہیں, خداوند نے ہمیں کیوں مصیبت میں ڈال دیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو, اگر میں یہ قید میں نہ آتا تو ان فوجیوں کو تیرا نام کیسے پتہ چلتا, یسوع مسیح کا نام کیسے پتہ چلتا. وہ قید میں بھی یسوع مسیح کا جب نام لے رہا تھا وہ خداوند کا شکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خداوند تیرا شکر ہو, اگر میں قید میں نہ آتا تو تیرے یسوع مسیح کا نام, میرے خداوند یسوع مسیح کا نام کسی دنیا کو پتہ نہ چلتا, ان فوجیوں کو کیسے پتہ چلتا. تو اس میں بھی وہ شکر گزاری کر رہا ہے. تو ہم نے پولس رسول کی زندگی کو اپنے آگے رکھنا ہے اور اس سے بڑھ کر ایک یسوع مسیح کی زندگی کو, کہ ایسا مزاج رکھیں جیسا یسوع مسیح کا تھا. فلپیوں 2 باب نکالے میرے ساتھ. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 2 باب, اس کی 5ویں آیت. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یہ ہے خوبصورت آواز, جو خوبصورت بات ہے. خوبصورت بات کیا ہے کہ گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. لیکن آج آگے ہم 7ویں آیت دیکھتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. میرے عزیزو, یہ ہے ہمارے یسوع مسیح کی قدرت, یہ ہے یسوع مسیح کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ وہ اپنے آپ کو خادم کی صورت دے رہا ہے, اپنے آپ کو وہ خالی کر رہا ہے, اور یہاں پہ وہ اپنے آپ کو گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا. آپ ادھر دھیان دیں, گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی شکل اختیار کر لی. میرے عزیزو, آج ہم خادم کی شکل نہیں, آج ہم خداوند سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یسوع مسیح کا نام نہیں لیتے, اور اکثر پاسٹر الیاس صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہم روح کو سب سے پہلے کہتے ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس. اگر ہم باپ سے نہیں مانگیں گے تو ہم بیٹے سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ہم روح کو مانگتے ہیں. لیکن اگر ہم باپ بیٹے کو اپنی زندگی میں لیں گے تو روح القدس ہمیں ملے گا, دوسرا مددگار ہے وہ. ہم نے دوسرے مددگار کو تب تک ہم نہیں لے سکتے جب تک ہم اپنے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لے سکتے. وہ کاہنوں کا کاہن ہے, سرداروں کا سردار ہے, وہ ایسی قوت ہے, وہ ایسا باپ ہے. لکھا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وفادار رہیں. لکھا ہے کہ خدا سے وہی پیدا ہوا ہے جو گناہ نہیں کرتا, کیونکہ خدا گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر آپ کے اندر زندگی میں گناہ ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے, آپ اس کو دور کریں. میں ہمیشہ اپنے کلام میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر 16 اور ان کی مانند ایک بھی چیز ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکالیں, کیونکہ ہم نے آسمانی بادشاہی میں اور ہمیشہ کی زندگی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں نہ رکھا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر جب اس نے وہ مجسم ہو گیا, روح جو تھا وہ مجسم ہوا, اس نے جسم لیا, تو لکھا ہے کہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا, اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ ہے فرمانبرداری. آج آخری جو فرمانبرداری ہم یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اس کی فرمانبرداری کہ موت بلکہ صلیبی موت کو اس نے گوارا کر لیا. کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے, میرے لیے. اور خدا اپنے باپ کی فرمانبرداری میں رہتے ہوئے اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا. اور اسی واسطے دیکھیں اب خدا نے جو اس کو نام بخشا, لکھا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. میرے عزیزو, آج کا کلام جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا خدا کی فرمانبرداری. تو میرے عزیزو, جو ہم نے ابھی یسوع مسیح کی فرمانبرداری دیکھی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے صلیبی موت کو گوارا کر لیا. یہ اس کی فرمانبرداری ہے. اور 6 کلمے میں وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا. وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں نے وہ ذمہ داری جو تو میرے کندھوں پہ ڈالی تھی میں نے تمام کر دی ہے. وہ فرمانبرداری اس نے اپنی یہاں پہ ظاہر کر دی کہ تمام ہوا. اور اسی واسطے خدا نے بھی اس کو بہت سر بلند کر دیا اور وہ نام بخشا جو دنیا میں کسی اور نام نہیں بخشا گیا, جو سب ناموں سے
आला है, उसके सामने सब घुटने झुकेंगे। और ये मेरा ईमान है कि अगर हम फरमाबरदार रहते हैं तो मेरे अजीज़ों यीशु मसीह हमारे लिए शिफायत करते हैं। वो किबरिया के दहनी तरफ बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए बाप से शिफायत करते रहते हैं कि आए बाप इनको माफ़ कर। तो हमें खुदा उनके कलाम को अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखते हुए खुदा के वफ़ादार रहना है। खुदा हमेशा वफ़ादार है, वो कभी भी बेवफाई नहीं करता। हम बेवफा हो जाते हैं। वफ़ादारी का सबूत देना है अपने, और वो वफ़ादारी का सबूत यही है कि टाइम पर चर्च आएँ, प्रस्तिश में भी शामिल हों, खुदा उनके कलाम को भी सुने, ताकि खुदा आपको सबको बरकत बख्शे। खुदा इस कलाम से मुझे आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।